एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके पॉजिटिव फीडबैक और कमेंट्स का। आपकी इंकरेजमेंट हमारे लिए वाकई बहुत हौसला अफजा होती है, मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के लिए। बात जब डायलॉग की कर रहे हैं तो डायलॉग में अपने आप में इस लफ्ज़ में बहुत सारे मायने निकलते हैं, बहुत डेप्थ है। आज जैसे दिन की शुरुआत ही हुई एक वन ऑन वन मीटिंग के बाद, जिसमें हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ के दरमियान एक एक्सचेंज हुआ। ये बहुत ही अहम ब्रीफिंग करार पा रही है बिकॉज़ ऑफ कोर्स आज हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में तकरीबन 11 ममालिक के वज़राए ख़ारजा पहुँचे हुए हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से। लेकिन इस पर्टिकुलर मीटिंग, ये जो वन ऑन वन मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये इंटरनल एज़ वेल एज़ रीजनल जो मेरे ख़्याल में सूरत हाल है, हमारी दिफाई सूरत हाल, पीस एंड पीस कीपिंग की सूरत हाल, उन सबको डिस्कस किया गया है। इससे एक रोज़ कबल जब हम देखते हैं कि कराची में एक बहुत ही अहम सूरत हाल डेवलप रही और काफ़ी मेरे ख़्याल में डिले के बाद हम ये देखते हैं कि रेंजर्स के जो इख्तियारात की तोसी के दस्तावेज़ात थे वो फाइनली साइन किए गए। सिंध की हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनको अपने आइनी हुदूद में रह के काम करना होगा। इसके अलावा मज़ीद वजाहत हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ इतलात के मुताबिक बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हालिया बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाली कराची में MQM के दरमियान भी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, बातचीत की जा रही है। इसका बहुत हद तक इम्कान है कि वो सिंध हुकूमत में शामिल हो जाएं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, दैट इज़ द नेशनल मैटर। बट कमिंग टू द इंटरनेशनल मैटर, इसके हवाले से भी काफ़ी हद तक लोग ये देख रहे थे कि कौन से बड़े नाम इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग के लिए जमा होंगे। मिनिस्टेरियल मीटिंग है जो कि फोकस करेगी ना सिर्फ इस खित्ते के बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया तक जाने वाले जो रूट्स हैं उसमें अमन व अमान के क़याम की। वैसे तो कल इसके बाकायदा इनाग्रल के बाद इसका एजेंडा सामने आएगा, लेकिन कुछ इतलात के मुताबिक इसमें जो चीज़ें डिस्कस होनी हैं उसमें अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पीस और साथ ही साथ उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दाइश का असर और रसूख अफ़गानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में। इसके हवाले से ये तमाम ममालिक जो 14 मेंबरान कंट्रीज़ हैं और उनको सपोर्ट करने वाले 17 ममालिक और मुख्तलिफ इदारे हैं, उनका क्या ख्याल है ये इस मीटिंग में डिसाइड होगा। इसी हवाले से ये इंट्रोडक्शन के लिए एक पैकेज है हमारे पास। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अफगानिस्तान के मसाइल से निमटने के लिए एशिया की बड़ी ताकतें सर जोड़ बैठी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का 5वां इजलास इस्लामाबाद में कल होने जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान और पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने, मुश्तरका खतरात से निमटने के लिए कोशिशें करने, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और मंशियात की स्मगलिंग के खात्मे समेत खित्ते को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस पर बात होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ और अफगान सदर अशरफ गनी मिलकर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इजलास में 14 रुकन और 17 मुआविन ममालिक के अलावा 12 आलमी इदारों के वफूद भी शिरकत कर रहे हैं। 10 ममालिक के वज़राए खारजा खुद कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, जिनमें सबसे अहम नाम भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का है। सुषमा स्वराज की आमद की तस्दीक एक दिन कबल ही हुई, जिसके बाद पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने की खबरें गर्दिश करने लगीं। वो दौरे के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ और मुशीर खारजा सरताज अजीज से भी मुलाकात करेंगी। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर ममालिक में चीन, रूस, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, तुर्की, अजरबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आगाज तुर्की और अफगानिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से इस्तांबुल में हुआ, जिसका मकसद अफगानिस्तान और पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाना, खित्ते में पायदार अमन का क़याम समेत मुश्तरका खतरात से निमटना था। हार्ट ऑफ एशिया ममालिक का आइंदा इजलास नई दिल्ली में होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम इस खित्ते के हवाले से होने वाले किसी भी डायलॉग का जिक्र करते हैं तो उसमें सारा का सारा फोकस पाक भारत ताल्लुकात की तरफ चला जाता है, जो कि एक स्टॉप एंड गो पोजीशन में है। कभी ये ताल्लुकात, कभी ये मज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे जाते हैं। ये बहुत अहम है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ पाक भारत के लिए सबसे इंटेंस डायलॉग का राउंड रहा है, जिसमें सबसे पहले 30 नवंबर में शुरुआत हुई दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की एक बहुत ही ब्रीफ मीटिंग से। उसके बाद हमने देखा कि 6 दिसंबर को नेशनल
نیشنल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक मीटिंग होती है बैंकॉक में, और आज सुषमा स्वराज साहिबा का पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में आमद के हवाले से। लेकिन इसका जो कोर है, अगर हार्ट ऑफ एशिया की बात करें तो वो अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी और इस खित्ते की स्टेबिलिटी के हवाले से है। अफ़गानिस्तान भी हमारा हमसाया मुल्क है, उसको पूरी उसकी जो अहमियत है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम का पहला हिस्सा हम ऑफ कोर्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और इस खित्ते के हवाले से बात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। हर मसले का हल डायलॉग से ही निकलता है, और इसी सोच और इसी विजन के साथ हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल में यानी तुर्की और अफ़गानिस्तान की शराकत से बनी, जिसमें हम देखते हैं कि 14 मेंबरान कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा 17 ममालिक इसको सपोर्ट करती हैं, जबकि 12 मुख्तलिफ रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें सार्क भी शामिल है इसको सपोर्ट करते हैं। इसका एक आला सतह का मिनिस्टेरियल इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि 11 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इसमें शिरकत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है कि कल इसकी बाकायदा जो इनाग्रेशन होगी वो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ और प्राइम मिनिस्टर अशरफ गनी ऑफ अफ़गानिस्तान इसमें साथ मिलकर करेंगे। इसका ज़्यादा फोकस अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के हवाले से होता है, लेकिन अगर आप मीडिया की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ अरसे से जो बर्फ़ जमी हुई थी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में, उसके भी पिघलने की नवीद सुनाई देती है, क्योंकि ख़ास तौर पर इसी कॉन्फ्रेंस के लिए, इसी मिनिस्टेरियल मीटिंग के लिए हम देखते हैं द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया सुषमा स्वराज साहिबा भी इस्लामाबाद तशरीफ़ ला चुकी हैं। ये काफ़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम फोकस करें कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के भी ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और कोइंसिडेंटली 1 साल का अरसा तकरीबन होने को वाला है पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक के हवाले से भी, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से भी। 23 दिसंबर को एक मीटिंग हुई जिसमें हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में शिरकत की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ अफ़गानिस्तान, इसके अलावा ISAF के भी जो हेड हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और इन्होंने आपस में ज़्यादा शराकत, ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग का हवाला दिया। एक बड़ी अहम बात यहाँ पे ये होती है कि हर दफ़ा हम अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से एक ट्रस्ट डेफिसिट को पॉइंट आउट करने की बात करते हैं। उनका हमेशा से इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ये लगता आया है कि हम पनाह गुज़ीन जो जगहें हैं अफ़गान तालिबान की, उनको टारगेट नहीं कर पाते और पाकिस्तानी टेरिटरी से बैठ के वो अफ़गानिस्तान में हमला आवर होते हैं। लेकिन पेशावर में APS अटैक के बाद जो शवाहिद मिले उसमें ये क्लियर कट अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो अटैकर्स थे, जो मास्टर माइंड्स थे इस पर्टिकुलर अटैक के, वो अफ़गानिस्तान टेरिटरी से थे। तो ये बात मज़ीद वाज़ेह हो गई कि दोनों ममालिक को शराकत के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ इस मसले का हल तलाश करना है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि किस तरह इस मसले को आगे ले जा सकते हैं। जो बढ़ता हुआ एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी का अंसर है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। एंड वंस अगेन ये मिनिस्टेरियल मीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आती है, जबकि कुछ ही अरसे पहले हमने पेरिस अटैक्स भी देखे। पेरिस अटैक्स की डायरेक्ट कड़ी जाके जुड़ती है दाइश से, और एक दफ़ा फिर ये बड़ा अहम मौजू बन के उभरेगा इस मिनिस्टेरियल मीटिंग में कि क्या अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में दाइश का वजूद है और वो किस तरह पनप रहा है, और उसके लिए ममालिक को किस तरह साथ मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी की, तो वंस अगेन वील हैव टू लिंक बैक टू द इंसिडेंट इन इंडिया। लेकिन अब मुझे बताया जा रहा है कि आज की जो हमारी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेसन है, जो हमारी मेहमान हैं उनसे हमारा राब्ता हो गया है। आई एम वेरी प्लीज टू अनाउंस कि हमारे साथ आज मौजूद होंगी शेरी रहमान साहिबा। शी इज़ द फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू US। इसके अलावा जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा नाम। शी इज़ ऑल्सो द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आमद का। आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे शेरी रहमान साहिबा। सबसे पहले अगर मैं आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं कि फ़ोकस हम थोड़ा सा अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस पे कर लें। हमेशा कहा जाता है कि एक अदम एतमाद है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों हुकूमतों के बीच में। क्या उसमें भी बर्फ़ पिघलने लगी है? क्योंकि आने से पहले अशरफ गनी साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने कहा कि तालिबान से बात करने से बेहतर है कि पाकिस्तान से डायलॉग को बरकरार रखा जाए, उसको आगे ले जाया जाए। आपके ख्याल में उनका इशारा किस तरफ था? देखिए, अफ़गानिस्तान के हवाले से तो बहुत पेशरफ्त हो सकती है।
ایک تو اشرف غنی صاحب نے آتے ہی ایک ونڈو کھولی، ایک دروازہ کھولا مذاکرات کا، ایک اچھی فضا پیدا ہونے لگی دونوں ممالک کے درمیان۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں اشرف غنی جو چاہتے ہیں وہ اس وقت کر نہیں پاتے، کیونکہ ان کے ارد گرد جو اس وقت قوتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ بات چیت کرنا مشکل ہے ان کے لیے، جو ان کے اپنے خیالات ہیں ان کو آگے بڑھانا ان کے لیے مشکل ہے۔ یونٹی گورنمنٹ ان کی اس وقت مستقل غیر استحکام کی کیفیت میں رہتی ہے۔ پھر ان کے یہاں ایک فریجائل سیکیورٹی سچویشن بن گئی ہے جب سے نیٹو فورسز کا انخلا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ چاہ بھی رہے ہوں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ کوئی لمبے یا دور رس مذاکرات کرنا یا کوئی مثبت پیش رفت کرنا۔ این ڈی ایس سے لے کر جو ان کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس قوت ہے اس کا بھی ایک رویہ کافی اینٹی پاکستان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور طالبان کے حوالے سے میں کہوں گی جب مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو دیکھیے وہ ان کی ہائی پیس کاؤنسل ہی ہے جو مانگتی ہے اس طرح کے مذاکرات، اور جب وہ مانگتے ہیں تو پاکستان پھر حرکت میں آتا ہے کہ ہم جتنا بھی اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں کریں، اور ان کو ایک افغان لیڈ پروسیس میں جانے کا مستقل ایک موقع دیں تاکہ وہ اپنی لیڈرشپ سنبھالیں اور اپنے مستقبل کی خود ایک سنگ میل بنائیں۔ لیکن یہ جو فریجل سچویشن ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا، جو یہ کنر میں ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان قابض ہو گئے، فل فورس میں انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا، کیا یہ آئی اوپنر نہیں ہے اشرف غنی کی حکومت کے لیے؟ جی بالکل، اور ان کو اعتراف بھی کرنا ہوگا کہ جو ڈسکشن ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ دہشت گرد صرف یہاں سے آ رہے ہیں یا اٹیک کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ڈسکشن یہی رہتا ہے، نیریٹو بھی یہی رہتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم کوئی 3 سال سے یہ بات کر رہے ہیں ان سے کہ دیکھیے ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشن ہوتا ہے تو دہشت گرد تو اس کھلے بارڈر کے پار وہاں جا کے پناہ لے رہا ہے۔ اب ہم اگر ان کی پناہ گاہیں ختم کرنے کی کوشش میں ہیں تو آپ بھی اپنا جسے کہتے ہیں برڈن شیئرنگ اسے کہا جاتا ہے، اپنا کوشش کریں کہ وہاں ہمارے جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جن کا ہم پیچھا کر رہے ہیں، آپ اسے بھی ان کو بھی ٹارگٹ کریں۔ اور یہ بات ہوتی تھی جب نیٹو آئی ایس ایف فورسز افغانستان میں تھیں موجود، وہ بھی ہم سے کہتے تھے کہ بھئی ہماری یہ کیپیسٹی سے باہر ہے، ہم اس وقت اپنی ترجیحات دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے مسئلہ، کیونکہ دیکھیے ٹیررزم جی کوریڈورز کو بھی دیں گی شہری صاحبہ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا چارلی ایبدو کے واقعے کے بعد حرکت میں آئی، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا پیرس اٹیکس کے بعد جس طرح دنیا سر جوڑ کے بیٹھ گئی، جس میں رشیا، ٹرکی سب لوگ سرگرم ہو گئے، اس طرح کی ریئلائزیشن شاید انٹرنلی پاکستان میں 16 دسمبر کے پشاور اٹیک کے بعد تو آئی، لیکن کیا ہم وہ بات اتنی ہی وزن کے ساتھ اتنی ہی بھرپور انداز میں اپنے ہمسایہ ممالک کو خاص طور پہ افغانستان کو باور کرا پائے؟ دیکھیے بالکل آپ نے ایک بہت موضوع سوال پوچھا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک ڈپلومیٹک ہندوستان کو آپ چھوڑ لیں، کیونکہ اب تو جو لب و لہجہ دونوں ممالک کا ہوتا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کسی ہندوستان نے چھوڑا نہیں راستہ کہ پاکستان کوئی کنسٹرکٹیو یا معنی خیز ان سے بات کر سکے، اور امید ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی اس رویے میں، کیونکہ جو آج کل بات چیت چل رہی ہے وہ ذرا سی پازیٹیو ہو رہی ہے۔ وہ ایک بات اس کو ایک طرف رکھیں۔ افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں ہم نے اپنی میسیجنگ میں بہت دیر کی، ہم انتظار کرتے رہے کہ سچویشن خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، اور ہم ایک مطلب ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں، اپنی پوری بات کر نہیں پاتے، نہ ہم انٹرنیشنلی یہ توانائی سے کیس لڑتے ہیں، ہم بہت ڈیفینسو رہتے ہیں اور ایک پرانے ڈپلومیسی کے تحت کام کرتے ہیں۔ اب دنیا بہت بدل گئی ہے، آپ کو اپنا کیس اور اپنا مقدمہ لڑنا پڑتا ہے اور توانائی سے لڑنا پڑتا ہے، اور سارے اس میں شواہد پیش کرنے ہوتے ہیں۔
کوئی مفروضوں پر بات کرنے تیار نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے خلاف مقدمہ بننا ہوتا ہے تو وہ بہت سارے مفروضوں کو جوڑ کر ایک تصویر بنا دی جاتی ہے. لیکن شہری رحمان صاحبہ اس میں کچھ کنفیوژن ہم شاید انٹرنلی بھی کریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 4 دہشت گردوں کا ڈیتھ وارنٹ کچھ عرصے پہلے سائن ہوا. آج بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے 4 لوگوں کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیا ہے. گزشتہ ہفتے یہ جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لنکڈ ہے پشاور اٹیک سے جو دہشت گرد تھے. اس سے پہلے ذرائع یہ کہتے تھے کہ ان کے ماسٹر مائنڈز افغانستان سے ان کا سراغ جا کے ملا ہے, ان کی کڑی جا کے ملی ہے. تو کیا افغانستان نے کسی کو ہینڈ اوور کیا؟ کیا ہمیں اس کے ذرائع کو مزید ہمیں کچھ ڈیٹیلز اس کے بارے میں پتہ چلی ہیں؟ دیکھیے ہمیں تو کوئی ڈیٹیلز نہیں پتہ چلی, اور اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ جب تک آپ تھوڑی شفافیت نہیں لائیں گے, اور جو آپ جس کنفیوژن کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں تھوڑی کلیئرٹی نہیں لائیں گے, اور فوکس سارے اداروں کا ایک ساتھ نہیں ہوگا, ایک پیج پہ نہیں ہوگے. پارلیمان کو تو آپ نے بالکل بریف کرنا چھوڑ دیا ہے, ایک طرف رکھا ہوا ہے اور ایک پالیسی کہیں اور بن رہی ہے, اور پارلیمان کھڑا ہوتا ہے. جواب دہی تو چھوڑیں دور کی بات ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کوئی انفارمیشن شیئرنگ بھی ٹھیک سے نہیں کی جاتی. اس قسم کے انفارمیشن ویکیوم میں آپ کوئی لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم ریفارم پلان تو نہیں دنیا کو پیش کر سکتے, کیونکہ آپ کے اپنی سوسائٹی میں اتنے سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں. اس کو کیری کرنا جمہوریت کا ایک حسن ہوتی ہے, ایک حسن ہوتا ہے, لیکن آپ ان اداروں کو ہی نہیں استعمال کر رہے جو آپ کو ایک قوت دے سکتے ہیں. پارلیمان کا پاور آپ استعمال کریں. جیسے میں ایک مثال دوں گی, پیپلز پارٹی کی حکومت نے 6-7 سال امریکہ کے ساتھ تعلقات لٹرلی بند رکھے. جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا, جس وقت میں جب امبیسڈر بھیجی گئی تھی وہاں, بگ کرائسس کا دور تھا, لیکن مستقل ہمارا جواب ہوتا تھا کہ جب تک پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کرے گی ہم اپنے دروازے نہیں کھول سکتے. اس کا مطلب آپ کو ہم سے اپالوجی کرنی ہوگی ہمارے فوجیوں کی شہادتوں کے بعد. تو اس طرح کا اس وقت میں مجھے اس وقت رویہ اقدامات نظر نہیں لیے آتا. تھے. ایک آپ نے بون کانفرنس سے بائیکاٹ کیا تھا, شمسی ایئر بیس واپس کرنے کا کہا تھا, اور نیٹو فورسز کا جو راستہ تھا اس کو بند کیا گیا تھا. یہ تو ایک مضبوط پارلیمان کی نشانی ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں افغانستان سے, اگر ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ایک اور چیز جو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے ان کا جھکاؤ بھارت کی جانب. یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ 15 دسمبر کو انہوں نے بہت بڑا ڈسپلے کیا, اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ افغانستان کے بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں بھارت انویسٹ کر رہا ہے. کیا اس حوالے سے پاکستان میں جو تشویش ہے وہ بجا ہے؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں آپ افغانستان کے جتنے بھی ہیں اس میں چین بہت انویسٹ کر رہا ہے, اور ہندوستان کو نہ آپ ان کے راستے میں کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ آپ کوئی روک تھام لگا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی انرجی, اپنی اسٹریٹجک فوکس ان باتوں پر کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں اور مفید ثابت ہوں. یہ بھی میں ایک بات کہوں گی کہ پاکستان کو قطعاً انسیکیور نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان افغانستان کے ساتھ مراسم بڑھا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کی بہت انگریس ہے افغانستان میں, انہوں نے بلین ڈالرز کے پروجیکٹ میں وہاں انویسٹ کیا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایک وہاں بیس بنے. میں آپ سے کہوں گی کہ افغانستان ایک بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت حوالوں سے ٹرائبل سوسائٹی ابھی بھی ہے, اور ایک طرح نہیں ہے, بہت اس میں چینجز آئے ہیں اور پازیٹیو چینجز آئے ہیں. لیکن اگر کوئی ملک سمجھ سکتا ہے کہ وہ افغانستان کو ناک سے لیڈ کر سکتے ہیں یا اٹھا کے ان کو ہائی جیک کر سکتے ہیں یا ان کی پالیسیز کو ہائی جیک کر سکتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کبھی نہیں ہوگا. یہ 200 سال پہلے بھی برطانیہ نے کوشش کی تھی, ان سے نہیں. ایک وجہ ہے کہ روس نہیں کر سکا, امریکہ نہیں کر سکا. ان کا ایک اپنا کلچر ہے, ایک چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہے, لیکن ایک پوری اور دنیا کا جو پاکستان بالکل جڑا ہوا ہے. جی پوری دنیا کا جو اس وقت تو ہمارا متبادل تو کوئی نہیں ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یورپ کا جو ایک سینٹیمنٹ بدلا ہے, خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرس اٹیک سے پہلے بھی اور سیریا کے کانفلکٹ کے بعد جو ایک بہت بڑی تعداد میں ریفیوجیز, کرائسس ریفیوجیز وہاں پہ پہنچے. پاکستان بھی اس سے تھوڑا بہت اثر انداز ہوا. تو میں یہ دیکھنے سے, سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب ہم مختلف وجوہات پہ, مختلف ٹاپکس پہ, داعش پہ بات کر رہے ہیں, کرائسس پہ بات کر رہے ہیں, واٹ اباؤٹ دا کرائسس ریفیوجیز؟ آپ کے زمانے میں بھی اور
آج بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ جو 50 لاکھ ایک اپروکسیمیٹ فگر جو کہا جاتا ہے افغان مہاجرین کا, ریفیوجیز کا جو پاکستان میں پناہ گزین ہیں, ان کی واپسی کا, ان کے ملک وطن واپس جانے کا کوئی مرحلہ, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. نہ مرحلہ, نہ بات چیت, نہ انٹرنیشنل فوکس. اور ایک ایجنسی ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیول پر, UNHCR, جو آپ سب جانتے ہیں, ہم اس ایجنسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہ ڈسکشن جاری رکھے, اس کو نمایاں کرے اور وہ مسائل ان کے حل کرے. اب وہ ایجنسی جو بھی ان کو پیسے دیتی ہے واپس جانے کے, وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ ریفیوجی بن کے وہاں جاتے ہیں واپس, جس کو ریٹرن کر رہے ہیں, اور وہی پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں. کیونکہ ان کو نوکریاں, ان کی لائیولیہوڈز, ان کی پوری فیملیز یہاں بسی ہوئی ہیں. کچھ ہندوستان میں ہیں, کچھ استنبول میں ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا اس سے کہیں زیادہ پاکستان میں, کیمپوں میں سے لے کر کراچی تک. دیکھیے کراچی میں جو افغان مائیگریشن ہوا ہے 80 کی دہائی سے, اس کی کوئی گنتی نہیں کی گئی ہے, لیکن کراچی کا ڈیموگرافک بالکل بدل گیا ہے. اچھا, یہ بات کرنے کا یہاں پہ اصل مقصد یہ تھا کہ ابھی جیسے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے جب بات کی اپنے ریفیوجیز کے حوالے سے, تارکین وطن کے حوالے سے, تو ہی گاٹ انٹو اے لاٹ آف ٹربل. ان کے کہنے کے مطابق جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ڈوشے ویلس کو اپنے یورپین ٹور کے دوران دیا, انہوں نے کہا کہ اگر افغانی اپنا وطن چھوڑ کے باہر جاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ڈش واشر بن جاتے ہیں. اس پہ ان پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی. دس واز ہز اٹیمپٹ ٹو کیپ دا پیپل ان افغانستان اونلی, اور برین ڈرین کو وہ روکتے. ایک زاویہ لوگوں کا دیکھنے کا یہ بھی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے آنن فانن پاکستان ان کی آمد ہوئی ہے, یہ شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ یورپ پریشان ہے. 160,000 افغانی جو پانی کے راستے پہنچے ہیں یورپ میں, اور تارکین وطن ہیں, ریفیوجیز ہیں. شاید دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ پاکستان ہی کا رخ کریں, یورپ کریں. کیا آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ سچ ہے؟ دیکھیے بالکل دنیا کا یہی طریقہ ہے. آپ اپنا مقدمہ نہیں لڑ پائے, اگر آپ سامنے نہیں لا سکے پرابلم کو, اگر اسے ریزالو نہیں کرا سکے, تو وہ آپ ہی کا پرابلم بن جاتا ہے. چاہے وہ کتنے سالوں سے آپ کے ملک میں بیٹھے ہوں, جو بھی بات ہو رہی ہو, یہ پاکستان کا پرابلم بن جاتا ہے اور ایک مشترکہ سے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اس وقت جو اشرف غنی پاکستان آئے ہیں, دیکھیے ان کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ وہ اناوائڈیبل تھا کہ وہ نہ آتے, کیونکہ یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا ایجنڈا ہی افغان سٹیبلائزیشن, جیسے آپ نے خود کہا ہے, افغانستان کا استحکام ہے. اس کی سیاسی استحکام تو ایک طرف, لیکن اس وقت وہاں فائنینشیل کرائسس بھی ہونے لگا ہے, ہوگا اگر دوسرے ممالک اس کی جو سالونسی ہے, اس کی جو اکنامک اقتصادی پہیے نہ چلا سکی, کیونکہ وہ باہر سے ہی چل رہے ہیں. اس وقت بھی افغانستان اپنی اقتصادی یا معاشی خود مختاری نہیں سنبھال پایا ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ بہت سال جنگ رہی وہاں, لیکن اصلیت اور حقیقت یہ ہے کہ اب کوشش یہ ہے کہ افغان ڈرائنگ اپ, دنیا کو اپنے مسائل لاحق ہیں. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. حالانکہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب پاکستان میں ہم فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کا فورم پچھلی حکومت میں دیکھتے تھے, تو افغانستان اپنے تئیں ہمیں کچھ ہیلپ کرنے کی, کچھ ایڈ دینے کی سوچ رہا تھا. بٹ ہاؤ تھنگس چینج اراؤنڈ, دس از اونلی اے میٹر آف ٹائم. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہارٹ آف ایشیا پہ ہماری گفتگو جاری ہے, اور خاص طور پہ بھارت کی جو وزیر خارجہ ہیں ان کی پاکستان میں آمد, اور یہ کیا نوید سنا رہی ہے آنے والے دنوں میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. اس پہ گفتگو کریں گے شہری رحمان صاحبہ سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹو نائٹ. میں ہوں سدرا اقبال. ہم بات کر رہے تھے شہری رحمان صاحبہ سے آف کورس دا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس, جو کہ ایک منسٹریل میٹنگ ہے, اسلام آباد میں شروع ہونے والی ہے. دو وجوہات کی وجہ سے یہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. ایک نمبر 1 اشرف غنی صاحب کا یہاں پہ ہونا, ہو از دا پریزیڈنٹ آف افغانستان, اور ان کی طرف سے کیا چیزیں سامنے آنی ہیں, کس طرح پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آگے بڑھیں گے, یہ بہت اہم ہے. دوسرا اہم بات جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں
کہ کوئی بھی اگر ریجنل لیول کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کو پاک بھارت تعلقات، پاک بھارت مذاکرات اس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال بہت عرصے سے جو برف جمی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ پگھلنی شروع ہوئی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہیں، لیکن گزشتہ 10 روز کے حوالے سے میڈیا بھی اور تمام لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ بڑا انٹینس پیریڈ رہا ہے پاک بھارت تعلقات میں. اس میں دو چیزیں آپ کو بتاتی چلوں. ایک نمبر 1، 30 نومبر کو دونوں پرائم منسٹرز کی یعنی نریندر مودی کی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی ایک میٹنگ، جس کے حوالے سے دو بہت ہی مختلف ورژنز ہمارے سامنے آئے. سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم اپنے فارن آفس کی طرف دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ بہت اچھی ایک میٹنگ تھی، جبکہ یہ ہارڈلی بہت ہی کم ڈیوریشن لاسٹ کی، چند منٹ یا چند سیکنڈ یہ میٹنگ لاسٹ کی. اس کے حوالے سے انڈین ورژن یہ ہے کہ یہ ایک صرف بریف ایکسچینج آف کرٹسیز تھا، یعنی رسمی سلام دعا تھی، الیک سلیک تھی. اس کو آپ ایک میٹنگ کا نام نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال یہ وہ انیشیٹنگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ دونوں طرف کا میڈیا، جو ہارڈ لائنرز اسپیشلی میڈیا سمجھا جاتا ہے، وہ ٹیمپریچر کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی بات چیت صحیح طریقے سے افیکٹو انداز میں ہو نہیں پاتی. ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی بینکاک میں، جس میں سیکرٹریز آف اسٹیٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز یعنی انڈیا کی طرف سے اجیت دوول صاحب اور پاکستان سے جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے اس میں شرکت کی، اور یہ بہت اہم میٹنگ قرار پائی. اور ایک دفعہ پھر ایسا لگا کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات کی میز پہ آ گئے ہیں اور بہت سارے معاملات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بڑی عجیب سا اس میں ٹرن یہ ہے ہمارے پاس کہ ہمیشہ بھارت کی طرف سے پاکستان پہ الزام لگا انتہا پسندی کا، دہشت گردی کا، لیکن کچھ عرصے سے بھارت میں بھی آپ بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے بہت سارے ریزنز دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک بڑی وجہ ہمیں نظر آئی جب ان کے اپنے نیشنل ایوارڈ ونرز، رائٹرز نے، ایکٹرز نے اس پہ احتجاج کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا آج سے پہلے یہ فالٹ لائنز بھارت میں کبھی اتنی نمایاں نہیں تھی. تو آج جب سشما صاحبہ پاکستان پہنچی ہیں اور ایک دفعہ پھر زور دینا چاہیں گی کہ پاکستان اپنے دہشت گردی کے، انتہا پسندی کے مسائل کو ایڈریس کرے، تو آج ایک بہت بڑا ایشو یہ بن کر کھڑا ہوا ہے کہ واٹ اباؤٹ انڈیا اٹسیلف. انڈیا کو بار بار اس کے بارے میں تنبیہ پوری دنیا بھی کر رہی ہے، پورے ممالک بھی کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس خطے کے ممالک کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے جو فورس پاکستان پہ ہمیشہ آتی ہے، جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. اور جو سول سوسائٹی کہہ رہی ہے، جو بیوروکریٹس کہہ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو واقعی مثبت تبدیلی لا رہے ہیں، ان کے اوپر کان نہیں دھرے جاتے. ہمارے پاس آج ہی کے اسی موضوع کے اوپر ایک ایکسکلوسیو کنورسیشن ہے خورشید قصوری صاحب کے ساتھ، جو کہ فارن منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے، اور حال ہی میں ان کی کتاب کی تقریب رونمائی بھارت میں توجہ کا مرکز رہی، بلکہ اس میں بہت زیادہ شور شرابہ ہوا اور بہت ساری نازیبا حرکات بھی کی گئیں شیو سینا کی طرف سے. اس کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں. آئیے آپ سے بھی انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں. السلام علیکم خورشید صاحب. جی وعلیکم السلام. قصوری صاحب، ایک بہت ہی اہم یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اجلاس ہو رہا ہے، تقریباً 12 ممالک کے یہاں پہ وزرائے خارجہ موجود ہیں، اور خاص اٹینشن دی جا رہی ہے پاکستان بھارت کے تعلقات کو اور سشما صاحبہ کی یہاں پہ آمد کو. کیسا جانتے ہیں آپ، کس نہج پہ ہیں اس وقت پاکستان اور بھارت کے تعلقات؟ پہلے تو جی آپ نے میری کتاب کا ریفرنس کیا تھا انٹروڈکٹری ریمارکس میں. جی. میں نے اپنی کتاب میں ایک سیکشن ایڈریس کیا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کو. جی. میں نے ان کو یہ کہا تھا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے سوائے بات چیت کے، یعنی پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان تو بات چیت کرنا چاہ رہا تھا نا، ہندوستان کی طرف سے ریزسٹنس تھی. میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں ان کا یہ آنا، اینڈ اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. پہلے پرائم منسٹرز کا ملنا آن دا سائڈ لائنز آف دا پیرس کانفرنس، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا بینکاک میں ملنا، اور امپورٹنٹ چیز ان کے ساتھ فارن سیکرٹریز تھے. اس کا مطلب ہے کہ صرف بات چیت لمیٹڈ نہیں تھی ٹو ٹیررزم، بلکہ کشمیر اور دیگر مسائل کی بھی بات چیت ہوئی تھی. قصوری صاحب، اکثر جب پیس پروسیس کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی ہی کتاب کی تقریب رونمائی میں جو کچھ ہوا، شیو سینا کا جو ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اس کے حوالے سے آج آپ بھارت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں پہ بھی انتہا پسندی عروج پر ہے اور اس کو کنٹرول کرنے میں وہاں کی حکومت ناکام دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے پاکستان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بالکل ایکسٹریمسٹ نہیں، اور ہندوستان میں بھی، لیکن ہیڈ لائن گریبنگ جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جو کوئی ایسا کام کریں جیسے شیو سینا نے کیا تھا. بامبے نے اٹینشن اس لیے ڈرا کی کہ وہ شیو سینا والوں نے مجھے دلی میں جب تھا مجھے دھمکی دی کہ آپ مت آئیں بامبے. میں نے کہا میں آؤں گا،
پھر انہوں نے جواب دیا پھر ہم آپ سے وہ ٹریٹمنٹ کریں گے، انگریزی کا لفظ تھا سینا لائک، جس کا مطلب ہوگا جیسے شیو سینا مخالفین سے ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا مطلب ہے، تو ان کا وہ اشارہ کر رہے کہ مار دھاڑ کریں گے آپ کے آنے پہ اور آپ پہ بھی حملہ کریں گے۔ تو جب میں نے اپنے کلکرنی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین، میں نے ان کو کہا میں تو آ رہا ہوں، ہاں اگر آپ انویٹیشن وڈرا کر رہے ہیں تو پھر دوسری بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں وڈرا کر رہا، میں نے کہا میں پھر آ رہا ہوں۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سیکیورٹی مجھے مہاراشٹر گورنمنٹ نے کمپلیٹ دی تھی اس وقت، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ لانچ میں نے کی باوجود اس ساری کارروائی کے جو آپ نے ٹی وی پہ دیکھی تھی۔ تو اس کا کیا نتیجہ کیا ہے کہ ہندوستان میں بھی اس قسم کے ایکسٹریمسٹ کی تعداد کم ہے، ہیڈ لائننگ کی کیپیسٹی ان کی زیادہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آپ کوئی نیگیٹو بات کریں تو ہیڈ لائن کیپیسٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے قصوری صاحب کہ یہ فالٹ لائنز پہلی دفعہ تاریخ میں اتنی ابھر کر بھارت کے تناظر میں سامنے آ رہی ہیں؟ یعنی پہلے بھارت حکومت کی اس بات پہ خاموشی کہ جس طرح کا ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ ہوا، پھر ہمارے بہت سارے فنکار جو بھارت میں جا کے کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اپنے رائٹرز نے، نیشنل ایوارڈ ونرز نے، ان کے اپنے ایکٹرز نے اس پہ احتجاج کیا۔ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ شاید بھارت حکومت اتنا ادراک نہیں رکھتی کہ کتنا والیٹائل ہو سکتا ہے معاملہ ان کے اپنے لیے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہندوستان کی حکومت نے غلط اندازہ لگایا تھا، اور کیونکہ وہ چپ رہتے تھے اس حد تک کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا کہ یہ اس الزام میں کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے، اور ایک لیجسلیٹر مسلمان کا چہرہ انہوں نے کالا کر دیا لوک سبھا میں یہی کہہ کے کہ اس نے بیف کھایا تھا۔ پھر ایک مسلمان ڈرائیور کو کشمیر میں مار دیا گیا کہ جی وہ گائے بھینسیں اپنے ٹرک میں لے کے جا رہا تھا۔ تو اس قسم کی جب آپ گورنمنٹ ٹالریٹ کرے گی تو ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ تو نریندر مودی صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی وکٹری کا اصل میں جو پرابلم ہوا ہندوستان کے لیے کہ جو فورسز یہ ہمیشہ تھی ہندوستان میں لیکن یہ ڈورمنٹ تھی، زیر زمین تھی، چپ تھی، نریندر مودی صاحب کی وکٹری کے بعد اور ان کے چپ رہنے کے نتیجے میں ان کو موقع ملا مار دھاڑ کا، اپنے اصلی رنگ دکھانے کا۔ اس سے بھارت کو بین الاقوامی برادری میں بھی اور ہندوستان کے اندر بھی بہت نقصان ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک اویکننگ ہوئی جس کا آپ نے خود اپنی افتتاحی کلمات میں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے ایوارڈز بھی واپس کرنے شروع کیے۔ لیکن نریندر مودی صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد تمام وہ فورسز جو ہیں جو زیر زمین تھیں اور لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ ایکسٹریمسٹ صرف پاکستان میں ہیں، ثابت ہو گیا کہ ان کے کاؤنٹر پارٹس بہت بڑی تعداد میں ہندوستان بھی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، اور میرے خیال میں ایک بات جو بڑی واضح ہوتی ہے کہ انتہا پسندی کی کوئی قومیت نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پورے دنیا کو، پورے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور اسی کے حوالے سے ہارٹ آف ایشیا کی یہ جو منسٹیریل میٹنگ ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جائے، مل کے تلاش کیا جائے مذاکرات کی میز پر۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یو کین ریچ آؤٹ ٹو می، اپنے فیڈ بیک اور کامنٹس کے لیے آپ مجھے ٹویٹر پہ لکھ سکتے ہیں @سدرا اقبال، لائک وائز آن facebook.com/sidraiqbal.official۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔